चेयरमैन साहब, यहाँ पर हमारे दोस्तों ने सरासल गुफ्तगू की बजट के हवाले से। सर, मैं चूँकि हुकूमत का इत्तेहादी हूँ तो मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि हमारे मिनिस्टर साहिबान गायब हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बहैसियत हुकूमत के इत्तेहादी के, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन के, बहैसियत अपर हाउस के मेंबर की हैसियत से मेरे लिए भी शर्म का मकाम है और मेरे लिए डूब मरने का मकाम है कि हम बैठे या सिर्फ दीवारों से बातें करें और कोई मिनिस्टर सुनने वाला नहीं है। सर, इसका मुझे चेयरमैन साहब एक मुझे बात बता दें कि बजट पर हमारे बोलने का फ़ायदा क्या होगा? जो पॉलिसी साज है, जो मिनिस्टर साहिबान है, वो है ही नहीं, तो हम किसे सुनाएंगे? और आप देखें, सिर्फ 2 ऑफिसरान के सिवा 2 ऑफिसरान है, वो भी पता नहीं कौन से ग्रेड के। कोई भी ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं बैठी। हमारे लिए लानत का मकाम है। सर, मैं कहता हूं कि हमें तो तमाम, आप बहैसियत कस्टोडियन ऑफ हाउस एक आज रूलिंग दे कि अगर कोई नहीं बैठता यहां पर मिनिस्टर, कोई ऑफिसर नहीं आता है, तो आप उन्हें नौकरी से निकाल दे, मिनिस्टरों को इस ऐवान से बरतरफ कर दे। ये आपका इख्तियार है। सर, हम ये किसे सुनाएं? मुझे बताएं सर, हम किसे सुनाएं? किस तरह से ये भारी भरकम ये किताबें ये ब्यूरोक्रेसी ने बनाकर रखी हैं। ये देखें, भारी भरकम किताबें। हमें कहा गया है कि जी हम अवामी नुमाइंदे बजट पर बहस करें। सर, ये 14 दिन दिए जाते हैं इस बहस के लिए। मुझे ये बताएं कि हम ये भारी भरकम किताबें कितने दिनों में पढ़ेंगे और क्या करेंगे? ये सारा कौम का पैसे का ज़िया है, कौम के पैसों की लूट मार है। इस ठंडे एयर कंडीशन माहौल में बैठकर हम कौम का पैसा लूट रहे हैं। सर, ये कोई ज़रूरत नहीं है इस इतने लंबे प्लान दे कि मैं आपको हल्फिया कहता हूं, मेरे दोस्त बैठे बशमूल मैं आपको हल्फिया कहता हूं कि मैं इन किताबों का 1% भी नहीं पढ़ता। अगर मुझे दोस्त बताएं कि उन्होंने ये पढ़ा है, नहीं पढ़ते, कोई भी नहीं पढ़ता। सिर्फ ये अवाम को बेवकूफ बनाने का। एक मिनट जी दनेश साहब, आप माशाल्लाह एक बहुत जो है शार्प और ज़हीन और पाकिस्तान की इतने बड़े ऐवान के आप मेंबर हो। वैसे ये जो ज़ाती जुमले हैं, ज़ाती जुमले सर, मैं दिल की बड़ा सर मुझ पर है। ये कार्रवाई सियासत क्या है? मैं अपने ऊपर लेता हूं। मैं सर अपने ऊपर लेता हूं, मैं किसी और को नहीं बोलता, अपने ऊपर। मेरा ज़मीर मलामत करता है, मेरा ज़मीर मलामत करता है कि हम आवाम के पैसों से, आवाम के टैक्सों से ये बैठे हुए और यहाँ पर ये जो है ना, ये फजूल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई भी ये नहीं, सिर्फ हम बातें करते हैं। जनाब आला, आप कहते हैं कि जी बजट पर आप बहस करें, तो चले ठीक है सर, हम आपको ही सुना रहे हैं, आपको ही सुना रहे हैं। शायद हो सकता है कि आप हमारा वसीला बने, आपके तवज्जुह से कोई हमारी बात सुन ले। हम बलोचिस्तान के लोग मजलूम लोग हैं सर। जब मैं बजट बुक देखता हूं, मौजूदा PSDP देखता हूं, ये बुक है। पहली बात तो मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराता हूं कि इस बुक में काफी सफ़ात खाली भी हैं। ये देखें, यहां पर लिखा हुआ है मगर स्कीमात का नाम नहीं है। हमारे साथ ये भी एक बेईमानी की जाती है कि हमारे पास जो बुक्स दी भी जाती हैं जिस पर अहम स्कीमात होनी चाहिए वो नहीं होती। ये देखें सर, मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे कई सिफात है इसमें जहां पर स्कीमात किसी ने नोट भी नहीं किया होगा। मैं इसलिए नोट करता हूं, मैं देखता हूं कि हमारे बलूचिस्तान की स्कीमात कितनी है। सर, आपके लिए, आप भी सना सोहेल बलूचिस्तान के बेटे हैं, आपके लिए भी, मेरे लिए भी शर्मिंदगी का मकाम है, आपके लिए भी, कि जो प्रोविंसेस को स्कीमें दी गई हैं, बलूचिस्तान की इस पूरी बुक में प्रोविंसेस के हवाले से सिर्फ 2 स्कीमात शामिल हैं। सर, मैं तो कहते हैं कि जी बलूचिस्तान 44% है जमीन के हवाले से, और इस बुक में प्रोविंसेस के हवाले से 2 स्कीमें। मेरी बात हुई थी हमारे CM बलूचिस्तान से, तो मैंने कहा जो आए, जो यहाँ पर मुश्तरका मुफादात की कौंसल है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं 72 स्कीमात लाया हूँ और 72 की 72 होंगी। मगर आज मैं देखता हूँ उन 72 में से सिर्फ 2 स्कीमें मंजूर हुई।
سر یہ ظلم ہے. آپ ثنا سہیل بلوچستان کے بیٹے, اگر آج آپ نے یہ نہیں کیا تو میں یقین جانتا ہوں میں تو بلوچستان میں جاؤں گا, مجھے تو گندے انڈے پڑیں گے, سب کو گندے انڈے پڑیں گے. بلوچستان کی عوام ہمیں نہیں بخشے گی. سر آپ اسی طرح سے آئیں, NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا بجٹ ہے 180 ارب روپے کا بجٹ ہے. اس بک میں آپ سن لیں میرے پیپلز پارٹی کے دوستوں, نون لیگ کے دوستوں, گمرو صاحب نے اچھی بات کی. گمرو صاحب نے کہا پیپلز پارٹی نے اسٹینڈ لیا ہے کہ جو صوبے جو کم ترقی یافتہ علاقے ان پر پیسے خرچ کیے جائیں. تو گمرو صاحب آپ دیکھیں بلوچستان کا ایک ہائی وے جسے ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد شارہ ہے, خونی شارہ ہے. سیدال ناصر صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ بھی اس ایریا کے, مجھے بلوچستان کا کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ جس بندے کی اس خونی شارہ نے جان نہ لی ہو. کراچی سے جو کوئٹہ تک شارہ ہوتی ہے اس پر اتنے لوگ شہید, میں ان کو شہید کہوں گا, اتنے لوگ شہید ہوئے جتنے بلوچستان میں دہشت گردی میں بھی نہیں ہوئے. اس لیے ہم نے اس شارہ کا نام دہشت گرد شارہ رکھا ہوا ہے. اور اس مسئلہ کیا ہے, کیونکہ وہ سنگل شارہ ہے. آپ نے پنجاب میں موٹر وے بنا دیا, آپ نے سندھ میں بنا دیا, KPK میں بنا دیا, بہت اچھا کیا ہے. بلوچستان میں موٹر وے کا نام نہیں ہے. M8 ہے, وہاں بھی صرف موٹر وے, مگر وہ بھی موٹر وے نہیں ہے. یہ جو ہماری شارہ ہے کوئٹہ, جو کراچی سے کوئٹہ جاتی ہے, وہ ہماری شیرگ ہے. اس پر ڈیلی میں جب آتا ہوں اس ایوان میں, وہاں پر آپ یقین جانیں وہاں پر گاڑیوں کو حادثات ہوئے, لوگ زندہ جل کر کوئلہ بن گئے, لوگ زندہ جل کر کوئلہ بنے. پچھلے 10 سالوں میں اس شارہ نے 6000 لوگوں کی جانیں لی ہیں. کتنے بچوں کو یتیم کیا ہے, کتنی عورتوں کو بیوہ اس نے کیا ہے, اس شارہ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ابھی بھی اسے ڈیولائزیشن, مجھے 4تھا بجٹ ہے, میں اس خونی شارہ کے حوالے سے یہاں پر بک کر کے تھک گیا ہوں, مگر اب بھی اس خونی شارہ کو ڈیولائزیشن کرنے کے لیے 3 سال سے پروجیکٹ چل رہا ہے. اس دفعہ بھی ایلوکیشن, آپ کے لیے بھی حیرانگی کی بات ہوگی, ایلوکیشن 5% رکھی گئی ہے. جناب اعلیٰ اگر اسی طریقے سے وہ 5% دیں گے تو یہ شارہ 20 سال میں کمپلیٹ ہوگی, اور 20 سال میں جتنے جنازے اٹھیں گے, جتنے لوگ اس میں شہید ہوں گے, اس کے قاتل ہم اور آپ ہوں گے. اگر ہم نے ابھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھا تو میں سمجھتا ہوں اس کے قاتل ہم اور آپ ہیں. مگر یہاں پر ضمیر مر چکا ہے, اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دے گا. جناب اعلیٰ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جب میں بجٹ پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی 8000 ارب روپے کا خسارہ ہے. پچھلی دفعہ بھی 7000 ارب کا خسارہ تھا, اس سے پچھلی دفعہ بھی خسارہ ہے, خسارے پر خسارہ, اور یہ خسارہ ہم قرض لے کر پورا کر رہے ہیں. تو ہم کہاں ڈوبتے جا رہے ہیں سر؟ کس طرح سے ہم ملک کی معیشت کو آگے لائیں گے؟ ہم کبوتر کی طرح یہ آنکھوں میں آنکھیں بند کر کے, سر خدا کو مانے, یہ ہمارے جو ارباب اختیار بیٹھے ہیں ان کو بولیں کہ اس طرح سے نہ کریں. اس طرح سے ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہم وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم افریقی ملکوں سے بھی نیچے کی سطح پر جائیں. اور مجھے حقیقت میں بتا رہا ہوں, مجھے کبھی کبھار سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت سود پر سود لیتی جا رہی ہے, سود پر سود. اور ابھی اس بجٹ میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے, ہم سود تو لے رہے ہیں, سود پر دوسرے لوگوں سے, دنیا سے پیسے لے رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ وفاق سود پر صوبوں کو پیسے دے رہا ہے. میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں مولانا واسع صاحب, ہم نے ان سے تھوڑا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی. جی 1 منٹ باقی ہے آپ کا.
سر میں نہیں، یہی تو میں حیران ہوں، جب بلوچستان کا مسئلہ آتا ہے آپ تو سن آف سوئل ہے بلوچستان کا، آپ مجھے دے، ادھر لوگوں نے گھنٹہ گھنٹہ فضول باتیں کی اور ہمیں آپ کہتے ہیں ایک منٹ ہے سر، آپ ایک منٹ سر میں آپ 2018 سے ایوان میں، جی 2018 سے سر ابھی 15 منٹ میرے سامنے 20 منٹ آپ سے بات کی ہے، چاہے اگر وہ پاورفل ہے اور میں ایک اقلیت کا نمائندہ ہوں، میں سر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں پوری پاکستان کی اقلیت کو کر رہا ہوں، 1 کروڑ اقلیت، آپ تقریر نہ کریں، سر تقریر کر رہا ہوں، میں بجٹ پر کر رہا ہوں، بجٹ پر کر رہا ہوں میں سر ابھی آتا ہوں اصل مدعے کی طرف سے، مجھے جب یہ سود کی بات میں سنتا ہوں، میں نے سنا ہے بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے، میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 278 میں ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ 279 میں پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ لینا سن لو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا۔ سر جب قرآن شریف کہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا قانون قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے، بحیثیت غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں۔ سر کیا آپ بتاؤ گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن شریف میں ہے، سر میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جی بات سنائیں۔ روم میں اجلاس ہو رہے نا تمام، اس میں وزراء بھی ہے، افسران بھی ہے، میٹنگز ہو رہے، تو جو یہاں پہ نہیں، وہاں پہ اس ٹائم اچھا چلیں، اس ٹائم ہاؤس میں افسران بیٹھے ہوئے، ذمہ دار افسران، کہاں ہے ذمہ دار؟ مجھے ان کی حاضری دکھائیں، سر ہمیں حاضری دکھائیں، ہم چاہتے ہیں حاضری دکھائیں۔ کون سے افسران ہیں؟ 3 افسران، آج پی این ڈی کے ہونے چاہیے تھے، آج فنانس کے ہونے چاہیے تھے، اور آج جتنی 40 وزارتیں، 40 وزارتوں کا ایک افسر بھی ہوتا تو یہ آپ کی گیلریاں بن رہی ہوتی۔ یہ سفید جھوٹ ہے سر، یہ سفید، آپ کیمرہ مین سے دیکھیں سامنے اگر آپ کو نظر آئے۔ سر میں اس چیز پر بائیکاٹ کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ ایف بی آر کے افسران بیٹھے ہوئے، یہاں پہ ایف بی آر کے افسران بیٹھے، فائنانس کے بیٹھے، سارے بیٹھے، سن کے جا جی بیٹھے ہوئے۔ سر ایک میری عرض سنیں، نہیں آپ کھڑے، سر میری عرض سنیں، چیئرمین صاحب ایک میری معمولی عرض سنیں، کتنی وزارتیں؟ 40 وزارتیں، مجھے 40 افسران دکھائیں۔ آپ ہر وقت تقریر زیادہ کرتے ہو۔ سر تقریر نہیں ہے، میں تجاویز دے رہا ہوں، میں تجاویز دے رہا ہوں، مگر تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی ہو نا، تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سر میں ختم کرتا ہوں، ایک میری معمولی سی ریکویسٹ ہے، ہم سے جب کہا جاتا ہے کہ جی آپ ریکمنڈیشنز دیں، ٹھیک ہے، ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں، مجھے آپ 3 سال کا ریکارڈ دیکھیں، پی این ڈی میں ہم نے ریکمنڈیشن دیے، کسی ایک ریکمنڈیشن پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو آج آپ رولنگ دیں، ہم دیتے ہیں ریکمنڈیشن، آج آپ رولنگ دیں، آپ دے دیتے، تجاویز دے دیجیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تجاویز ریٹرن میں دے، جی ریٹرن میں، مگر آپ رولنگ دیں کہ ہم جو نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جو ریٹرن میں تجاویز دوں گا اس پر کم از کم 50% عمل۔ یاد رکھ لے کہ آپ کے جتنے تجاویز ہیں، جو آپ کے پوائنٹ ہیں، یہ ہم متعلقہ وزیر کے پاس بھی بھجوا دیں گے، اور انشاءاللہ میری 2.5 مہینے کی کارکردگی بھی آپ دیکھ رہے ہو، اور میں بھی آپ کا 7 سال کا۔ اچھا سر، ابھی میری بھی ایک پیشن کوئی سن لے، میری بھی پیشن کوئی سن لے، یہ تمام لوگ گواہ ہیں، یہ پی این ڈی کی تجاویز سب دیں، اگر ایک بھی تجویز پر عمل ہوا، میں دنیش کمار 1 سال یہ جو اجلاس اٹینڈ نہیں کروں گا۔ جی بس شکریہ جی۔